अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में 40 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इस बयान को मुकम्मल सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहला फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत का वो दरवाज़ा दिखाया जिससे मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। ये सुनकर अबू बकर सद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी आपके साथ होता और वो जन्नती दरवाज़ा देखता। इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मेरी उम्मत में से तुम जन्नत में दाखिल होने वाले पहले शख्स होगे, यानी अनकरीब तुम उस दरवाजे को देखोगे और मेरी उम्मत के तमाम अफराद से पहले उसमें दाखिल होगे। ये हदीस शरीफ इस बात की दलील है कि अबू बकर सद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो उम्मत में सबसे अफजल हैं, वरना सारी उम्मत से पहले जन्नत में दाखिल ना होते। ये वाक़या शब मेराज या किसी और मौके का है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि बाद रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल इस उम्मत से वो शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा सैयदना सदीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी मालकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर इस उम्मत के मर्दों में से सबसे पहले दाखिले जन्नत होंगे, जबकि खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा औरतों में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। बाज़ रिवायत में बाज़ दीगर हज़रात के लिए जन्नत में पहले जाने की जो बिशारत है उससे मुराद इन दोनों मुक़द्दस हस्तियों के बाद जन्नत में जाना है। इस हदीस शरीफ से ये भी मालूम हुआ कि इस उम्मत की इज़्ज़त व तकरीम ज़ाहिर करने के लिए इनकी खातिर एक मखसूस दरवाज़ा रखा गया है जिससे ये दाखिले जन्नत होंगे। दूसरा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास अभी एक जन्नती मर्द आएगा। इतने में हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो वहाँ तशरीफ़ ले आए। तीसरा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बारगाहे रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी है जिसे जन्नत के तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, और ए अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं लोगों में से होगे। इमाम बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद वाक़े और तहकीक शुदा होती है। चौथा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नत के परिंदे बुख्ती ऊँटों की तरह बड़े हैं जो जन्नती दरख्तों से खाते फिरते हैं। ये सुनकर अबू बकर सद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये परिंदे किस कदर नेमतों वाले हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि उन परिंदों को खाने वाले यानी जन्नती उनसे भी ज़्यादा नेमतों वाले हैं। उसके बाद इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उन खाने वालों में से होगे। पांचवा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, ए अबू बकर, तुम अल्लाह पाक की तरफ से दोज़ख से आज़ाद शुदा हो। छठा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, जिससे दोज़ख से आज़ाद किसी शख्स को देखना हो तो वो अबू बकर को देख ले। सातवां फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, अबू बकर आसमान में भी अतीक हैं और ज़मीन में भी
عتیق ہیں۔ 8واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی اور ان کی امامت کرے۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دینی معاملے میں تمام صحابہ سے افضل ہیں، اسی لیے خلافت کے معاملے میں بھی آپ کو ہی آگے رکھا گیا۔ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کے معاملے میں آپ کو آگے رکھا، تو بھلا ہماری دنیا کے معاملے میں آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے۔ 9واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات میں یہ حکم فرمایا۔ عرض کی گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرم دل انسان ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ یہ سن کر دوبارہ یہی حکم فرمایا۔ دوسری مرتبہ عرض کو دہرایا گیا تو آپ نے زور دے کر یہی حکم فرمایا۔ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو متواتر قرار دیا ہے۔ حدیث متواتر وہ حدیث جس کو سند کے ہر طبقے میں راویوں کی اتنی بڑی تعداد روایت کرے، جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو، اسے حدیث متواتر کہتے ہیں۔ 10واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کے نماز پڑھانے کی آواز سنی تو حجرہ مقدسہ سے مبارک سر باہر نکال کر غضبناک لہجے میں ارشاد فرمایا، نہیں نہیں نہیں، لوگوں کو نماز ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق پڑھائیں گے۔ 11واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا مجھے کسی مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جو ابو بکر کے مال سے ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال دونوں آپ ہی کے ہیں۔ اس حدیث شریف سے یہ درس ملتا ہے کہ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا اچھے اخلاق میں سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو اس طرح استعمال فرماتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے مال کو استعمال کرتا ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو آپ کی ملکیت میں 4000 دینار موجود تھے۔ یہ سارا مال آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، کیا پیش کریں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ 12واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ہم نے ابو بکر کے سوا سب کے حسن سلوک کا بدلہ دے دیا ہے، البتہ ان کی خدمات کا بدلہ اللہ کریم قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا۔ 13واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر اپنی جان اور مال کو مجھ پر خرچ کرنے والے ابو بکر ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں آمنا من سے ہے، جس کے معنی یہاں عطا ہیں نہ کہ احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ ہر کسی پر اللہ و رسول کا احسان ہے۔
14واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک دن ہم لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس کثیر مال موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر کسی دن میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ دن آج ہی کا دن ہے۔ میں اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، آدھا مال ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاس موجود تمام مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ میں کسی معاملے میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا تمام مال صدقہ کرنے سے منع اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ آپ ان کی اچھی نیت اور ایمانی قوت سے واقف تھے، اسی لیے ان پر کسی فتنے کا خوف نہیں تھا اور نہ یہ اندیشہ تھا کہ انہیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ البتہ ایک شخص نے سونا اور دوسرے شخص نے کپڑا پیش کیا تو ان پر فتنے کے خوف سے آپ نے قبول نہ کیا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا سارا مال حضرت عمر فاروق اعظم کے آدھے مال سے مقدار میں کم تھا، لیکن درجے کے اعتبار سے زیادہ تھا، کیونکہ آپ نے اپنا سارا مال بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا اور گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ 15واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ پاک آپ کو ابو بکر سے مشورہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بارگاہ رسالت میں وزیر کی طرح تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام معاملات میں آپ سے مشورہ فرماتے تھے۔ 16واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مجھے آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا تو میں جس آسمان سے بھی گزرا وہاں میرا نام محمد رسول اللہ اور میرے نام کے پیچھے ابو بکر صدیق لکھا ہوا پایا۔ 17واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر معراج سے واپسی کے موقع پر جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ 18واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ پاک نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ مشہور مفسر حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہنے پر اتفاق ہے۔ 19واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک اللہ پاک نے مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا تو دیگر لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی اور انہوں نے اپنی جان و مال کے ذریعے میری مدد کی۔ اس کے بعد 2 مرتبہ فرمایا، کیا تم لوگ میرے دوست کو میرے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ امام اہل سنت
امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے خصائص سے اس قدر بس ہے، رسول اللہ نے ان کی شان گرامی کو تمام شانوں سے الگ کر دیا اور انہیں خاص اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں حضرت صدیق اکبر کی کتنی عظمت و محبت تھی۔ نیز اشارتاً ثابت ہوا کہ حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ 20واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور دوست ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق کو خلیل نہ بنانا اس وجہ سے تھا کیونکہ انسانوں میں سے کسی کو خلیل بنانا آپ کے شایان شان نہ تھا۔ یہ اور اس جیسی دیگر حدیثیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیل نہیں ہے، وہ میرے بھائی اور دوست ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے اسلامی بھائی اور کشادگی و تنگی، سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلیل کا مرتبہ دوست اور بھائی سے بلند ہوتا ہے۔ امام محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل بناتا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو ابو بکر صدیق کو بناتا، کیونکہ وہ اس بات کے اہل ہیں، لیکن میں نے انہیں خلیل نہیں بنایا کیونکہ اللہ پاک کو خلیل بنانے کے بعد کسی اور کو خلیل بنانے کی گنجائش نہیں رہتی۔ 21واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم میرے حوض کوثر کے اور غار کے ساتھی ہو، یعنی دنیا اور آخرت میں میرے ساتھی ہو۔ غار میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی خصوصی شان ہے جس میں کوئی اور آپ کا شریک نہیں ہے۔ 22واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا نبیوں اور رسولوں کے جس قدر صحابی ہیں وہ صاحب یاسین ان میں سے کوئی بھی ابو بکر سے افضل نہیں ہے۔ صاحب یاسین سے مراد حضرت سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا واقعہ اللہ پاک نے سورہ یاسین شریف میں ذکر فرمایا، نیز ان کا جنتی اور مکرم ہونا بیان کیا گیا۔ 23واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا نبیوں اور رسولوں کے بعد سورج کسی ایسے شخص پر طلوع اور غروب نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ اس حدیث پاک کے تحت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ فصیح و بلیغ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی بات کا مکمل انکار کرنا ہو تو اسے اس طرح کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں، مثلا سورج کسی ایسی چیز پر طلوع نہ ہوا یا طلوع و غروب نہ ہوا، آسمان کے سائے میں ایسا کوئی نہیں، زمین اس سے خالی ہے، کسی ایسے شخص پر نہ دن چمکا نہ رات تاریک ہوئی وغیرہ۔ اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق سے افضل کوئی شخص پیدا نہ ہوا۔ 24واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اے ابو بکر ان دو افراد کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ پاک ہو۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے دوران مشرکین نشان قدم دیکھتے ہوئے غار ثور کے
منہ پر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے نظر کرے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ امام بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو افراد سے مراد اپنی ذات پاک اور حضرت ابوبکر صدیق تھے، جبکہ اللہ پاک کے ان دو کا تیسرا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت، مدد اور اعانت کے ذریعے ان دونوں کے ساتھ ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں، ان تین کا چوتھا نظر آتا نہیں کوئی، ان تین کا چوتھا نظر آتا نہیں کوئی، واللہ کہ صدیق کا ہمتا نہیں کوئی۔ 25واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میری امت میں سے امت کے حال پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ 26واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ پاک جو آسمان کا مالک ہے اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق زمین پر غلطی کریں۔ 27واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے گھسیٹے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر میں خاص اہتمام نہ کروں تو میرے تہبند کا ایک کنارہ لٹک جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی خوبی یعنی تکبر نہ کرنے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمائی جو آپ جانتے تھے۔ 28واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، ایک چاندنی رات میں جب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھے آرام فرما تھے، میں نے عرض کیا کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ ام المومنین نے دوبارہ عرض کی، یعنی میرے والد حضرت ابوبکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی مثل ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نیکیاں مقدار و تعداد اور کیفیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی کی طرح ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حضرت عمر کی نیکیاں تمام تعداد میں حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیوں سے زیادہ ہیں تو پھر بھی اپنی نیکیوں کی قوت اور عظمت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی افضل رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک اس ایک نیکی سے ہجرت کی رات غار ثور میں حضور انور کی خدمت مراد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 29واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ لوگوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ دوبارہ عرض کی گئی مردوں میں سے کون؟ ارشاد ہوا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق۔ شارح بخاری امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا واضح اعلان ہے۔ اس میں اہل سنت کے اس عقیدے کی دلیل موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔
30واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنا معاملہ عرض کیا جس پر اسے دوبارہ حاضر ہونے کا حکم ہوا۔ عورت وصال ظاہری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہوئی، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہوں گے۔ نیز اس میں غیب کی خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے بتائی۔ 31واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرض وفات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر تیار کر دوں۔ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا یعنی خلافت کی تمنا کرے گا اور کہے گا میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ اللہ پاک اور مومنین صرف ابو بکر کو ہی بطور خلیفہ تسلیم کریں گے۔ اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مستقبل میں ہونے والے معاملے کی خبر ہے کہ مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے پر راضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ تمام باتیں اسی طرح واقع ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے بیٹے کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حکم کے مطابق تحریر تیار کرے۔ 32واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حاضرین سے روزے جنازے میں شرکت، مسکین کو کھانا کھلانے اور مریض کی عیادت سے متعلق سوال کیا کہ آج کس نے یہ اعمال کیے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر مرتبہ عرض کرتے، آنا، یعنی میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اس موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ تمام اوصاف جمع ہوں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ امام ابو فضل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی ایسا شخص حساب کتاب اور اپنی غلطیوں پر کسی سزا کے بغیر جنت میں داخل ہوگا، ورنہ صرف ایمان بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے جنت میں داخلے کو لازم کر دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، مذکورہ چاروں نیکیوں کا کسی شخص میں ایک ہی دن جمع ہو جانا اس شخص کی سعادت مندی، اچھے خاتمے اور پھر جنت میں داخلے پر دلیل کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار جواب میں عرض کرتے، آنا، یعنی میں۔ اس کے تحت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 33واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز فجر ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، ایک شخص گائے کو ہانک کر لے جا رہا تھا کہ اچانک اس پر سوار ہو گیا اور اسے مارا۔ گائے نے کہا، ہمیں اس سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو صرف کھیتی باڑی چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سن کر حاضرین نے کہا، سبحان اللہ، گائے نے کلام کیا۔ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود نہ تھے، اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات پر میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ واقعی گائے نے کلام کیا تھا، یہ کوئی وہم نہیں، خیالی بات نہیں اور نہ ہی شیطان کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی بات ہے، یا میں گائے کی کہی ہوئی بات پر ایمان لاتا ہوں کہ گائے کی تخلیق صرف کھیتی باڑی کے لیے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ایمان لانے کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جمع فرمانا
ان دونوں حضرات کے ایمان کی قوت و کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 34۔ ابو بکر اور عمر نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اگلے پچھلے تمام ادھیڑ عمر جنتی لوگوں کے سردار ہیں، یعنی اے علی تم ان دونوں کو یہ بات مت بتانا، یعنی مجھ سے پہلے نہ بتانا، تاکہ میرے بتانے سے انہیں زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ 35واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں اعلیٰ درجات والے کو نچلے درجے والے ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کنارے میں طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو۔ ابو بکر و عمر بھی انہی اعلیٰ درجات والوں میں سے ہیں اور یہ دونوں بہت اچھے ہیں۔ 36واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں حضرات کی اطاعت کا حکم دینے میں ان حضرات کی تعریف پوشیدہ ہے، چنانچہ یہ دونوں اس لائق ہیں کہ جس بات کے کرنے کا حکم فرمائیں یا جس کام سے منع کریں اس میں ان کی اطاعت کی جائے۔ اس حدیث میں ان حضرات کی اچھی سیرت اور اخلاص اور وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ 37واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ دونوں کان اور آنکھ کی مثل ہیں۔ امام عبداللہ بن عمر شیرازی شافعی المعروف قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں میں ان دونوں کا مقام وہی ہے جو جسم کے اعضاء میں کان اور آنکھ کا، یا پھر دین میں ان دونوں کا وہی مرتبہ ہے جو جسم کے اعضاء میں کان اور آنکھ کا، یا پھر یہ دونوں میرے نزدیک کان اور آنکھ کی طرح عزت کے مقام میں ہیں۔ 38واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روز قیامت ایک منادی یعنی پکارنے والا یہ ندا کرے گا اس امت میں سے کوئی بھی اپنا نامہ اعمال ابو بکر و عمر سے پہلے نہ اٹھائے۔ 39واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا، اس کے بعد ابو بکر اور پھر عمر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اپنی قبروں سے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات حجرہ مقدسہ میں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آرام فرما ہیں۔ اس حدیث شریف میں شیخین کریمین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اللہ پاک کی بارگاہ میں عظمت و شان کا بیان ہے۔ 40واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں، یعنی آسمان والوں میں سے میرے وزیر جبرائیل و میکائیل، جبکہ زمین والوں میں سے ابو بکر و عمر ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وزیر کا لفظ وزرن سے بنا ہے جس کا معنی بوجھ ہے۔ وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا اور اپنی رائے کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ فرماتے تھے جیسے بادشاہ اپنے وزیروں سے مشورہ کرتا ہے۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کیے جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یقیناً آپ کو سن کر بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔